जनाब, अस्सलाम वालेकुम। आदाब अर्ज़ है। एक मर्तबा फिर हम हैं और फिर गालिब उनका कलाम है। गालिब का कलाम एक दरिया के मानंद है जिसमें फ़िक्र की, इल्म की, तख़य्युल की, विजदान की, शोखी की, हौसले की बेशुमार लहरें हैं। तो आइए हम इस कलाम से अपने ज़हन की आबियारी करें। बड़े शुअरा का कलाम उसकी तशरीह करना या उसको इस तरह से समझाना कि माने का मुकम्मल अहाता हो जाए, ये बहुत मुश्किल होता है। और यही बड़े आर्ट का कमाल होता है कि वो हमेशा री इंटरप्रेट होता रहता है। चाहे वो टल्स्टॉय हो, दस्तयेव्स्की हो, गालिब हो, हर कैफियत में मुख्तलिफ लोग अपने हिसाब से मुख्तलिफ अशार के, तशबीहात के, इस्तारों के, कैरेक्टर्स के मानी निकालते हैं और अपने मुशाहिदे पर या अपने तजर्बे पर मुंतबिक करते हैं। हमारा मकसद यही है महज के गालिब का जो कुछ फ़िक्र है उसको इतना सहल बना दिया जाए आपके लिए कि आप जब उसका कलाम पढ़ें तो रवानी से पढ़कर उसका मज़ा ले सकें। तो अगला एक शेर है, वो कहते हैं कि है बज़्म बुता में सुखन आज़ुर्दा लबों से, तंग आए हैं हम ऐसे खुशामद तलबों से। ये एक दायमी फ़िक्र है। खुशामद तलबी का ये आलम है, बड़ों की, हसीनों की, हुक्मरानों की, नवाबों की महफिल में, उनकी मजलिस में कोई शरीफ आदमी कलाम ही नहीं कर सकता। कोई ऐसी बात आप ज़बान पर ला ही नहीं सकते जो सच्चाई और रास्तबाजी पर मबनी हो। होता यही है कि ऐसे में इंसान खामोश रह जाता है। अब इस कस्म के हालात दौर हाजिर में या ये माजी करीब में और भी ज़्यादा शदीद थे शायद। तो फराज जैसे शायर ने इन मौज़ूआत पे कई जगह कलाम किया है। कहते हैं कि वो हर्फ हक है कि इस दौर में फराज खुद सा गुनाहगार पैगंबर लगे मुझे। या एक और जगह के सभी सरबत सजदा थे दरबार में, हम ऐसे कहाँ बेअदब लोग थे। या कहते हैं कि सितम तो ये है कि अहदे सितम के जाते ही तमाम खल्क मेरी हमनवा निकलती है। ये वही कैफियत है जो गालिब ने बयान की है कि सुखन जो है वो लबों से ही आजुर्दा हो जाता है। यानी आपका ख्याल जो है वो आपके नुत्क से बिछड़ जाता है, नुत्क का इस्तेमाल करना ही नहीं चाहता। इसी गज़ल में आगे एक शेर है कि रिंदान दरे मैं कदा गुस्ताख है जाहिद, जिन्हार न होना तरफ इन बेअदबों से। इसके मानी आप साफ जाहिर हैं आपके लिए। जिन्हार तरफ होने का मतलब है मुकाबिल होना, बहस करना, सींग लड़ाना। और जिन्हार हरगिज़ मतलब कह रहे हैं कि हमारे मुंह मत लगना जाहिद। तो ये एक ख़याल है उर्दू में जो बयान होता रहा है शायरी में, लेकिन गालिब ने इसे बहुत खूबसूरती से बयान किया है। अगली गज़ल का पहला शेर है, ता हमको शिकायत की भी बाकी न रहे जा, सुन लेते हैं गो जिक्र हमारा नहीं करते। मतलब ये कि वो किसी भी रब्त का कोई मौका नहीं देते। कभी भी हमारा जिक्र उनके सामने हो तो सुन लेता है, कुछ कहता नहीं है। तो कोई ताल्लुक़ की रब्त की सूरत नहीं निकलती। ना बेताल्लुक़ी है, ना ताल्लुक़ है, ना खफगी है, ना मलाल है, ना खुशी है। अब ना तवज्जो है ना बेतवज्जोही है। आशिक बेचारा बेचारा बड़ा कंफ्यूज्ड है कि ना खफगी जाहिर करता है महबूब, नफ़रत भी जाहिर नहीं करता, खुश भी नहीं होता, इजहार मलाल भी नहीं करता। तो गालिब के लिए ये सबसे जागुसल मरहला है, जैसे पहले भी गुफ्तगू हो चुकी है आपसे। एक शेर है कि घर में था क्या कि तेरा गम उसे गारत करता, वो जो रखते थे हम एक हसरत तामीर सो है। यानी कि हमारे पास था क्या जिसे कोई सितम या कोई गम या मोहब्बत का गम या इश्क का गम उसे बर्बाद करता। हाँ, एक तामीर की हसरत पहले से चली आती थी और वो अब भी है, क्योंकि वो हर किस्म की आफात, गम और तकलीफ़ों की दस्तबुर्द से परे है। और वो
ہمارے پاس رہے گی۔ یہ غالب نے ایک اور دفعہ بھی آپ کو بتایا تھا، یہ خیال ظاہر کیا۔ یہ حسرت تعمیر غالب کے کلام میں جا بجا ملتی ہے، ورنہ دلی کے خراب خانے میں، قحط کے عالم میں، فاقوں کے عالم میں، پریشانیوں میں، قتل و غارت میں اس قدر آفاقی اہمیت کے شعر کہنا جو ابدی حسن کے مالک ہیں کوئی معمولی بات نہ تھی، اور حسرت تعمیر کے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ آگے ایک شعر ہے، کہتے ہیں کہ اس شمع کی طرح سے جس کو کوئی بجھا دے، میں بھی جلے ہوں میں ہوں داغ ناتمامی۔ مطلب یہ ہے کہ تکمیل ذات نہ ہو سکی، میری مثال اس شمع کی سی ہے جسے جلتے جلتے کسی نے پھونک مار کر بجھا دیا ہو، اور وہ جل کے ختم نہ ہوئی ہو، مکمل جلنے کا موقع بھی نہ ملا ہو، تو وہ جلے ہوئوں میں شمار تو ہو گئی لیکن ناتمام رہی۔ اور یہی کیفیت میری بھی ہے، ناتمامی کی۔ تو اس کو کئی ایسی صورتحال ہوتی ہیں زندگی میں فکری طور پہ، دوسرے آسودگی کے مظاہر کے مواقع پر، جس پہ اس شعر کو استعمال کر کے آپ لطف حاصل کر سکتے ہیں۔ اگلی غزل میں ایک شعر ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہے کائنات کو حرکت تیرے ذوق سے، پرتو سے آفتاب کے ذرے میں جان ہے۔ کمال کا شعر ہے، خاص طور پہ جس زمانے میں غالب نے کہا فزکس کے ویو پوائنٹ سے یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ سورج کا جب سایہ چیزوں پر پڑتا ہے یا سورج کی نگاہ پڑتی ہے تو اس کی حرارت سے دنیا میں زندگی سانس لیتی ہے، اور پھر اس کے علاوہ یہ ایک مستقل حرکت میں بھی ہوتا ہے کہ ہوا گرم ہو کے پھیلتی ہے، پھر ہلکی ہو کے اوپر اٹھتی ہے، اور دوسری جگہ سے ہوا دوڑ کر اوپر چڑھنے والی ہوا کی جگہ لیتی ہے، تو حرکت میں ایک تسلسل قائم ہو جاتا ہے۔ تو گویا ایسا لگتا ہے کہ جیسے سورج کے سائے سے یا سورج کی نگاہ سے ذروں میں جان پڑ گئی ہے، یعنی جہاں جہاں پہ سورج گیا وہاں فضا میں مسلسل حرکت شروع ہو جاتی ہے۔ غالب کی یہ تعبیر دونوں اعتبار سے درست ہے، ایک تو یہ کہ فزکس کے حساب سے کہ ذروں میں جان پڑ جاتی ہے، دوسرے بائیولوجی کے حساب سے بھی سورج نہ ہو تو حیات کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ سورج کے ہوتے ہوئے زندگی میں حرکت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ زندگی کا اپنا وجود بھی ہے۔ مثلاً ایک جگہ غالب کہتے ہیں کہ ہے تجلی تیری سامان وجود، ذرہ بے پرتو خورشید نہیں۔ تو اب آپ حقیقی منظر دیکھ لیں کہ آپ کسی بھی ایک جگہ سے چھوٹے سوراخ سے باہر دیکھیں، سورج کی کرنیں گزرنے کا سما دیکھیں، تو آپ کو کتنے سارے پارٹیکلز جنہیں ذرہ کہتے ہیں غالب، وہ موشن میں حرکت کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو یوں لگے گا گویا آفتاب کی روشنی نے ان تمام پارٹیکلز میں جان ڈال دی ہے، اور یہی کیفیت غالب کہتے ہیں کائنات کی ہے۔ جو جنبش، تڑپ اور اضطراب نظر آتا ہے وہ خدائے کریم کے فیض کی وجہ سے، اور یوں لگتا ہے کہ ہر چیز بس اسی کی محبت میں مستقل حرکت میں ہے، مستقل جنبش میں ہے، اور اپنا وجود برقرار رکھے ہوئے ہے۔ مطلب یہ کہ میٹر، مادہ جو ہے وہ خود اسٹیشنری ہے اپنی کیفیت میں اور لائف لیس ہے۔ اب اس میں اگر لائف پیدا ہوتی ہے یا موشن پیدا ہوتا ہے تو پہلے تو وہ حرکت کی وجہ سے موشن اس میں آتا ہے، لیکن حرکت خود بخود اپنی ذات میں آفرینش کی قدرت نہیں رکھتی ہے۔ ظاہر یہ ہے کہ یہ قاعدہ حرکت کا جو ہے ذات باری تعالیٰ نے بنایا ہے، اور غالب اسی ذات یا طاقت کی بات کر رہے ہیں جو حرکت کے پس پشت حرکت کو مہمیز کرتی ہے تمام کائنات میں۔ حالانکہ ہے یہ سیلی خارا سے لال رنگ، غافل کو میرے شیشے پہ میں کا گمان ہے۔ سیلی خارا، سیلی کا ایک مطلب تھپڑ یا ضرب، ٹو ناک سم تھنگ۔ خارا ایک پتھر ہوتا ہے سلیٹی رنگ کا جو کافی سخت ہوتا ہے، ہائی ہارڈنس، تو ہارڈنس اسکیل آپ کو پتہ ہے اس میں، اور سیلی خارا سے بعض لوگوں نے مراد لی کہ خارا کے پتھروں کا نیکلس گویا پہنا ہوا ہے دل کے ارد گرد،
تو مطلب یہ کہ ضرب اور چوٹیں کھا کھا کے میرا دل جو سرخ ہو گیا ہے، وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شیشے کی مانند اس میں شراب بھری ہوئی ہے، یعنی خوشی اور سرخوشی کا سا عالم ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ جو آپ سرخی دیکھ رہے ہیں، یہ سرخی میں نہیں ہے، یہ غموں کے تھپیڑے کھا کھا کر آ گئی ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ ہستی کا اعتبار بھی غم نے مٹا دیا، کس سے کہوں کہ داغ جگر کا نشان ہے۔ یہ ایک اچھوتا خیال ہے، وہ یہ کہ ہمارا جگر یا دل سوز عشق سے جلتے جلتے مہو ہو گیا اور اس کی جگہ ایک داغ رہ گیا، جس سے یہ نشاندہی ہوتی ہے کہ یہاں پر کسی زمانے میں ایک جگر بھی تھا۔ لیکن ہستی کا جب اعتبار ہی باقی نہیں رہا تو پھر جگر کی نشاندہی کرنا چے معنی دارد۔ یاد ہوگا آپ کو فیض نے کہا تھا نا، اس تن کی طرف دیکھو جو قتل گہے دل ہے، کیا رکھا ہے مقتل میں اے چشم تماشائی۔ تو یہ ایک نیا مضمون ہے، اچھا مضمون ہے۔ اگلی غزل میں ایک شعر ہے کہ ہے وہ غرور حسن سے بیگانہ وفا، ہر چند اس کے پاس دل حق شناس ہے۔ ظاہرہ معنی یہی ہے کہ اسے حسن کا غرور اتنا ہے کہ اسے وفا کا نہ پاس ہے نہ خیال ہے، مگر دل کا وہ اچھا ہے اور اس کا دل حق پسند ہے۔ لیکن یہ قرینۃ قیاس اس لیے نہیں ہے کہ جس آدمی میں وفا نہ ہو اور غرور سے بھرا ہوا ہو تو اس کے پاس دل حق شناس، اس کا اپنا دل تو نہیں ہوتا۔ تو غالب یہ کہہ رہے کہ گو کہ ہمارا دل اس کے پاس ہے جو کہ ایک حق شناس دل ہے، لیکن اس کے باوجود اس دل کا اس پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، کیونکہ غرور حسن نے اسے تمام تکلفات وفا سے بیگانہ کیا ہوا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ پی جس قدر ملے شب ماہتاب میں شراب، اس بلغمی مزاج کو گرمی ہی راس ہے۔ تو اس میں کوئی اتنا مشکل بات نہیں ہے کہ جسے سمجھنے میں آپ کو مشکل ہو، کہ بس یہ کہ بلغمی مزاج کو بہانہ بنا لیا شراب پینے کا۔ اگلے جو غزل ہے اس میں کہتے ہیں کس پردے میں ہے آئینہ پرداز اے خدا، رحمت کے عذر خواہ لبے بے سوال ہے۔ غالب نے یہ نکتہ یہاں پہ بیان کیا ہے کہ جو لب بے سوال ہوگا اس کا بے غرض ہونا، بے نفس ہونا ضروری ہے۔ جیسے روح کا ایک آئینہ سا ہو اور انسان میں غرض ہو، اس کی کثافت سے وہ آئینہ مقدر ہو جاتا ہے۔ اسی لیے غالب نے رحمت کو آئینہ پرداز قرار دیا ہے، یعنی آئینے کو جلا دینے والی، آئینے کو روشن کرنے والی۔ اور رحمت جو ہے وہ خود اس لب کی عذر خواہ ہے، یعنی عذر قبول کرنے والی ہے کہ جسے سوال کا حوصلہ ہی نہیں اور وہ گناہوں کی یا اپنی کمائیگی کی وجہ سے، گناہوں کی شدت کی وجہ سے کہتے ہوئے جھجکتا ہے، شرماتا ہے۔ شرم مانے ہے، بے غرضی مانے ہے، لیکن آئینہ پردازی جو رحمت جو جلا دیتی ہے، اسی کی برکت سے گناہوں کے زنگ زائل ہوتے ہیں۔ آپ اگر شرما بھی رہے ہیں، جیسے اقبال نے کہا تھا نا کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، یہ تو آپ نے سنا ہی ہے۔ یہ ذرا اس کا ایک اور زیادہ نفاست کے ساتھ وہی خیال ہے کہ آپ جسے کچھ کہنے کی ہمت نہیں ہو رہی، اس پر بھی اس کی نظر صرف اللہ کی رضا پر ہے، اپنی طرف سے کچھ کہنا رضا کے منافی ہے، اور اس کی رضا، اس کی رحمت ایسی ہے کہ وہ آئینہ پرداز ہے اور زنگ کو زائل کرتی ہے روح سے، نفس سے، اور اسے جلا بخشتی ہے۔ آگے ایک شعر ہے کہ مشکیں لباس کعبہ علی کے قدم سے جان، ناف زمین ہے نہ کہ ناف غزال ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کعبے کا جو لباس ہے اس کا مشکی یعنی مشک جیسا رنگ، وہ ناف غزال کی وجہ سے نہیں ہے، جو ایک خاص قسم کے ہرن میں مشک نافع پیدا ہوتا ہے، بلکہ وہ حضرت علی علیہ السلام کے دم قدم اور ان کے قدم کی برکت سے ہے۔ اور پھر وہ یہی کہتے ہیں کہ کعبے کو وہ ناف زمین کہتے ہیں کہ زمین کا مرکز ہے، زمین کا سب سے متبرک مقام ہے،
سب سے عظمت و جلال والا مقام ہے، سب سے تقدس و پاکیزگی کا مقام ہے، ہدایت و ارشاد کا مقام ہے، کیونکہ وہیں سے ہدایت و رشد کی ہر کرن نکل کے اقصائے عالم میں پھیلی ہے۔ یہ خیال غالب نے ظاہر کیا ہے۔ تو اگلا شعر ہے کہ تم اپنے شکوے کی باتیں نہ کھود کھود کر پوچھو، حذر کرو میرے دل سے کہ اس میں آگ دبی ہے۔ بہت خوبصورت تشبیہ ہے، یعنی خاموشی، صبر، ضبط راکھ کی مانند ہے، لیکن اس کے نیچے وہ انگارے روشن ہے جس میں شکوہ بھی ہے، الم بھی ہے، آرزو بھی ہے اور شکایت بھی ہے۔ تو اس لیے راکھ مت کریدو، راکھ کریدو گے تو انگارے نکل پڑیں گے اور آگ بھڑک اٹھے گی۔ کریدتے ہو جو اب راکھ، جستجو کیا ہے، یہ آپ نے سنا ہی تھا۔ تو وہی ہے حذر کرنے پہ، بلکہ مجھے فیض یاد آ گئے۔ حذر کرو میرے تن سے یہ سم کا دریا ہے، حذر کرو کہ میرا تن وہ چوب صحرا ہے، جسے جلاؤ تو صحن چمن میں دہکیں گے، بجائے سر و سمن میری ہڈیوں کے ببول، اسے بکھیرا تو دشت و دمن میں بکھرے گی، بجائے مشک صبا میری جان زار کی دھول، حذر کرو کہ میرا دل لہو کا پیاسا ہے۔ اگر غالب یہ مشورہ دیں، اردو کے سب سے بڑے شاعر اور پھر ہمارے دور کے سب سے بڑے شاعر فیض بھی یہی مشورہ دیں، تو پھر حذر کرنا ہی بہتر ہے۔ ہم بھی حذر کرتے ہیں اور اگلے شعر کی جانب آپ کو لے کے چلتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دلا یہ درد و الم بھی تو مغتنم ہے کہ آخر، نہ گریہ سحری ہے نہ آہ نیم شبی ہے۔ مغتنم یعنی غنیمت ہے۔ تو باقی وہ دل سے یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو درد و الم ہے اسے بھی غنیمت جانیے، دکھ اور غم سے کیوں گھبرا رہا ہے؟ تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو غنیمت سمجھنی چاہیے، کیونکہ صبح کا رونا ہو، آدھی رات کی آہ و فغاں ہو، یہ سب ہنگامہ زندگی کے ہونے سے ہے، ہستی کے ہونے سے ہے۔ اسے زندگی کا وجود سمجھ، ہستی کی نعمت سمجھ، کیونکہ جب ہستی ناپید ہو جائے گی تو یہ تمام ختم ہو جائے گا۔ تو یہ ایک اچھوتا خیال ہے مرزا کا، جو جگہ جگہ انہوں نے بتایا ہے، اور انسان کو مشکل حالات میں واقعی یہ اشعار جو ہیں ان کے بہت سہارا دیتے ہیں کہ ہر رنگ میں شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہونے تک۔ ایک جگہ کہتے ہیں بالکل اسی معنی میں کہ نغمہ ہائے غم کو بھی اے دل غنیمت جانیے، بے صدا ہو جائے گا یہ ساز ہستی ایک دن۔ یا کہیں کہتے ہیں کہ ایک ہنگامے پہ موقوف ہے گھر کی رونق، نوحہ غم ہی سہی نغمہ شادی نہ سہی۔ پھر اگلی غزل میں شعر ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی جلے ذوق فنا کی ناتمامی پر نہ کیوں، ہم نہیں جلتے نفس ہر چند آتش بار ہے۔ یعنی نفس، انہوں نے سانس کو کہا ہے کہ سانس گرچہ شعلہ فشاں ہے، مستقل آگ برسا رہا ہے، لیکن ہم ویسے کے ویسے ہی رہے اور جلے نہیں، تو ہمارا ذوق فنا ناتمام کا ناتمام ہی رہا۔ ابھی ناتمامی پہ ایک اور شعر آپ کو بتایا تھا نا کہ آدھی جلی ہوئی شمع کی مانند۔ اب یہاں یہ ہے کہ یہ سانس ہمارا آتش بازی کر رہا ہے، مستقل آگ بھڑکا رہا ہے، اس کے باوجود ہمارا کچھ بگڑا نہیں، ہمیں جلا نہیں پایا۔ جگہ اور غالب نے کہا تھا، جلتا ہے دل کہ کیوں نہ ہم ایک بار جل گئے، اے ناتمامی نفس شعلہ بار حیف۔ یہ ایک غالب کا بہت اچھوتا خیال ہے۔ اگلا شعر ہے کہ آگ سے پانی میں بجھتے وقت اٹھتی ہے صدا، ہر کوئی درماندگی میں نالے سے ناچار ہے۔ یعنی آگ پہ جب پانی چھڑکا جاتا ہے بجھانے کے لیے تو وہ بھی واویلا کرتی ہے، احتجاج کرتی ہے، اور اس میں سے آواز آتی ہے۔ کمزوری کی اور درماندگی کی حالت میں ہر نفس کو، ہر وجود کو نالہ و فغاں کے سوا کوئی چارہ نہیں رہتا،
میں درماندگی جو ہے وہ خاص لفظ ہے کہ یعنی اچھی بلی آگ جل رہی ہے لیکن اس پہ پانی ڈال دیا جائے تو وہ چار و ناچار اسے بجھتے ہی بنتی ہے، لیکن اس درماندگی پہ وہ احتجاج کرتی ہے، آہ کرتی ہے۔ اب آپ سوچیں کہ کس اور شاعر نے آج تک، اور یہ بجنوری صاحب نے کہا تھا کہ آتش کے بجھنے یعنی آگ کے بجھنے پر اس ظاہر اور معمولی سی کیفیت کو مشاہدہ اور محسوس کیا ہے۔ تو اور پھر لفظ ہر کوئی جو ہے اس میں آگ کے تباہ، مغرور اور سرکش ہونے کا اشارہ بھی بہت ہی خوبصورتی سے سمو دیا ہے غالب نے، لیکن اس تمام تر مغرور، غرور، سرکشی کے باوجود جب درماندگی طاری ہوتی ہے تو پھر نالہ و فغاں کرتے ہی بنتی ہے۔ پھر آگے ایک شعر ہے کہ ہے وہی بدمستی ہر ذرے کا خود عذر خواہ، جس کے جلوے سے زمیں تا آسماں سرشار ہے۔ تھوڑی دیر پہلے ہماری گفتگو ہوئی تھی، ہے کائنات کو حرکت تیرے ذوق سے، پرتو سے آفتاب کے ذرے میں جان ہے۔ تو گویا ذمہ داری اسی حقیقی وجود کی ہے، ورنہ یہ بدمستگی، خود رفتگی جو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں جو کچھ سرزد ہو رہا ہے، یہ سرکشی، یہ فراوانی جلووں کی، یہ سب اسی کی اجازت سے ہو رہا ہے، اور ہر وجود اسی اجازت پر، اسی اختیار پر جو باری تعالیٰ نے اسے بخشا ہے، اس کی جلوہ افروزی سے مست و سرشار ہے۔ تو اسی خیال کو ایک دوسرے زاویے سے بیان کیا گیا۔ تو اس کے ساتھ ہم آج کی گفتگو کو یہیں تمام کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، پھر کچھ غالب کے اشعار کے معانی تلاش کریں گے، تراشیں گے ہم اور آپ مل کر۔ جب تک کے لیے خدا حافظ۔